تفسیر ابن کثیر کنٹینیوڈ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 سے 164 کی کنٹینیوشن ہے. یہاں پہ سیکنڈ پارٹ ہے. اللہ then said وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. And whosoever is deceitful with the booty, اور جو کوئی بھی دھوکے بازی کرے گا مال غنیمت کے تعلق سے، یا مال غنیمت یا spoils of war جو ہے اس کے اندر، he shall bring forth on the day of resurrection that which he took. تو قیامت کے دن جو بھی چیز اس نے اس میں سے چرائی تھی، اڑائی تھی، تو وہ چیز کو لے کر وہ حاضر ہوگا وہاں. Then every person shall be paid in full what he has earned, and they shall not be dealt with unjustly. ہر انسان کو پورا پورا چکتا کر دیا جائے گا جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی ہوگی. ان کی کمائی کے مطابق ان کو پے کر دیا جائے گا، اور ان کو ذرا بھی ناانصافی یا ظلم کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہوگی. ان کو مطلب ناانصافی اور ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ. جو ان کی کمائی ہے اس کے مطابق ان کو پیمنٹ دیا جائے گا. This ayah contains a stern warning and threat against ghulul, stealing from the booty. And there are also hadiths that prohibit such practice. اس آیت کے اندر بہت ہی سختی کے ساتھ وارننگ دیا گیا ہے اور اس میں خبردار کیا گیا ہے غلول کے معاملے میں. غلول یعنی کہ مطلب چوری، جو کہ مال غنیمت میں سے چوری کرنا. اور اس چیز کے لیے ایسی چیز اس کے لیے منع کیا گیا سختی سے. حدیث بھی اس کے تعلق سے ہے کافی. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابو مالک الاشجعی said that the Prophet said صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظم الغلول عند اللہ ذراع من الارض تجدون الرجلین جارین فی الارض او فی الدار فیقطع احدهما من حظ صاحبہ ذراعا فَإِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقْهُ مِنْ 7 أَرَاضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. The worst غلول، stealing یعنی چوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین غلول یعنی بدترین چوری وہ ہے with Allah is a yard of land. بدترین چوری اس کو کہا گیا ہے اللہ کے نزدیک کہ 1 گز زمین کوئی چرائے کسی کی. That is when you find 2 neighbors in a land or home and one of them illegally acquires a yard of his neighbor's land. کوئی بھی 2 شخص یا تو وہ پڑوسی ہیں اور ایک زمین میں یا ایک گھر میں، اور وہ ناجائز طریقے سے 1 گز بھی اس کا زمین کا ٹکڑا اگر لیتے ہیں اس نیبر کا یا اس جو اس کے ساتھ ہے، اس کا اگر 1 گز کا زمین کا ٹکڑا اگر وہ ناجائز طریقے سے اللیگل طریقے سے لیتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین غلول ہے یعنی کہ چوری. When he does, he will be tied with it from the 7 earths until the day of resurrection. اور جس کسی نے یہ کیا ہوگا تو اس کو اسی زمین کے ٹکڑے سے باندھا جائے گا 7 زمینوں سے. 7 زمینوں سے اس کو باندھا جائے گا اور وہ قیامت تک اس سے بندھا ہوا ہوگا. استغفر اللہ اعوذ باللہ. Imam Ahmad recorded that Abu Humayd as-Sa'idi said
The Prophet appointed a man from the tribe of Al-Azd, called Ibn al-Lutbiyyah, to collect the zakah. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपॉइंट किया, यानी जो कि अल-अज़द जो मतलब कबीला था उसमें से, और उस शख्स का नाम था इब्न अल-लुतबिया, और उसको इसलिए अपॉइंट किया गया था कि ताकि ज़कात का माल जमा करे. When he returned, he said, जब वो शख्स वापस आया उसने कहा, this portion is for you and this has been given to me as a gift. ये कहा ये जो हिस्सा है ये आपका है और ये जो है ये मुझे तोहफे के तौर पे दिया गया है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फौरन खड़े हुए मिंबर पे और कहा, द प्रॉफिट स्टूड ऑन द मिंबर एंड सेड, मा बालुल आमिली नबअसहु फयजी फयकूल हाजा लकुम व हाजा अहदी ली अफला जलस फी बैती अबी है व उम्मी है फयंजुरु युहदा इलैहि अमला वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला यअती अहदुन मिनकुम मिनहा बिशैइन इल्ला जाअ बिही यौमल क़ियामति अला रक़बतिही इन काना बईरन लहू रुगाउन औ बकरतुन लहा खुवारुन औ शाअतुन तैअर. ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, What is the matter with a man whom we appoint to collect zakah? क्या हो गया उस शख्स को जिसको हमने ज़कात जमा करने पे अपॉइंट किया. When he returns, he said, जब वो वापस लौटता है तो कहता है, This is for you and this has been given to me as a gift. कि ये आपके लिए है और ये तो मुझे तोहफे के तौर पे दिया गया है. Why hadn't he stayed in his father's or mother's house to see whether he would be given presents or not? तो वो अपने बाप के घर में या माँ के घर में रहे और फिर देखे कि उसको ये तोहफे दिए जाते हैं या नहीं. अगर वो अपने माँ के घर में, बाप के घर में कहीं भी अगर वो रह रहा है और उस घर में वो बैठा है, तब उसको वो तोहफे मिलते हैं क्या? उसको देखो, यानी ज़कात तुम जमा करने गए तो तुमको तोहफा मिला. बाय हिम इन हुज हैंड माई लाइफ इज, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कसम खा के, whoever takes anything from the resources of the zakah unlawfully, he will carry it on his neck on the day of resurrection. जिसने भी ज़कात के जरिए से हराम तरीके से जो भी चीज रखी अपने लिए, वो उस चीज को उठाएगा अपने गले के ऊपर, बंधी भी उसके गले पे होगी कयामत के दिन. इफ इट बी अ कैमल, अगर ऊंट भी है तो वो ऊंट भी उसके गले पे बंधा हुआ होगा. इट विल बी ग्रंटिंग, और वो अपना साउंड जो है वो कर रहा होगा. इफ अ काउ इट विल बी मूविंग, और अगर वो गाय है तो वो भी अपनी आवाज जो है वो निकाल रही होगी लेकिन बंधी हुई होगी गले से. एंड इफ अ शीप इट विल बी ब्लीटिंग, और अगर वो मतलब भेड़े हैं तो वो भी मतलब अपनी जो आवाज है वो कर रही होंगी लेकिन वो गले पे बंधी हुई होंगी. The Prophet then raised his hands till we saw the whiteness of his armpits. फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए कि लोगों को उनके हाथ के अंदर उनका बगल तक का जो सफेद सफेद हिस्सा होता है वो दिखाई दे रहा था. And he said thrice, और 3 मरतबा उन्होंने ये चीज कहा अपने हाथों को ऊपर उठा के अल्लाह की तरफ, अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्त. 3 मरतबा उन्होंने ये कहा, अल्लाहुम्मा हल बल्लग़्त, ओ अल्लाह, हैवंट आई कन्वेड योर मैसेज, कि या अल्लाह क्या मैंने तेरा पैगाम पहुंचा नहीं दिया. Hisham bin Urwa added that Abu Humayd said, I have seen him with my eyes and heard him with my ears, and asked Zayd bin Sabit.
یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ان کو میری آنکھوں سے، سنا ان کو میرے کانوں سے، اور پھر زید بن ثابت جو ہے ان سے پوچھا بھی. دس از ریکارڈیڈ ان دا 2 صحیح، اور یہ دونوں صحیح میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم. In the book of Ahkam of his Sunan, Abu Isa at-Tirmidhi recorded that Muaz bin Jabal said, radiyallahu anh, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam sent me to Yemen, but when I started on the journey, he sent for me to come back. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا. جب میں اپنی سفر کی شروعات کر رہا تھا انہوں نے مجھے واپس بلوایا اور کہا and said, أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے, Do you know why I summoned you back? تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں واپس بلوایا؟ Do not take anything without my permission. میری اجازت کے بغیر کوئی چیز لینا مت. For if you do, it will be غلول. اور اگر تم نے لیا تو وہی غلول ہوگا، یعنی وہی چوری. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. And whosoever deceives his companions over the booty he shall bring forth on the day of resurrection that which he took. تو جس کسی نے بھی اپنے ساتھیوں کو یعنی مال غنیمت کے تعلق سے دھوکہ دیا تو وہ اس چیز کو لے کر آئے گا قیامت کے دن جو بھی اس نے لیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا دعوتک فامضی لعملک. دس از وائی آئی سمنڈ یو سو ناؤ گو اینڈ فلفل یور مشن. اسی وجہ سے میں نے تمہیں بلوایا، اب جاؤ اور اپنا جو بھی مشن ہے پورا کرو. In addition, Imam Ahmad recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said, The Prophet got up among us and mentioned غلول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہوئے ہمارے بیچ اور انہوں نے غلول کے بارے میں ذکر کیا and emphasized its magnitude. اور وہ اس یعنی کہ وہ کتنا بڑا جرم ہے اس کو انہوں نے مطلب ایمفسائز کر کے بتایا کہ مطلب اس کے اوپر زیادہ مطلب زور دے کے اور انہوں نے بتایا. He then said, لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبته بعیر له رغاء فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئا قد ابلغتک. I will not like to see anyone among you on the day of resurrection carrying a grunting camel over his neck. میں پسند نہیں کروں گا یہ دیکھنا قیامت کے دن کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے گلے پہ ایک اونٹ جو اپنی آوازیں نکال رہا ہے اس کو لے کر آئے. Such a man will say, اور وہ بندہ جو ہے اس کے گلے پہ اونٹ ہے نا تو اب وہ تکلیف میں ہے تو وہ کہے گا وہ Allah's messenger intercede on my behalf. یا رسول اللہ یعنی میرے لیے آپ یعنی شفاعت مطلب میرے لیے کریں. And I will say اور میں کہوں گا I can't intercede for you with Allah. میں اللہ سے تمہارے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. For I have conveyed Allah's message to you. کیونکہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. یہ پیغام ہم سب تک بھی پہنچ چکا ہے کیونکہ حدیثیں سب ہم کو مل چکی ہیں نا. ان حدیثوں کو پڑھیں گے تو سب پتہ چل جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو وہ حدیث کے اندر ہے سب کچھ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچانے کا کام جو ہے اللہ کا وہ پورا کر دیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رقبته فرس لها حمحمہ فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئا قد ابلغتک. I will not like to see any of you coming on the day of resurrection while carrying a neighing horse over his neck.
مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگے گا کہ تم میں سے کوئی بھی قیامت کے دن اپنے گلے پر ایک گھوڑا جو کہ وہ اپنی آواز نکالتا ہے ویسی آواز نکالتا ہوا اور تم آؤ گے. Such a man will be saying, وہ شخص کہے گا, او Allah's messenger, intercede on my behalf. یا رسول اللہ میری سفارش کیجیے. And I will reply, I can't intercede for you with Allah. اور میں اللہ سے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. For I have conveyed Allah's message to you. میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. پھر آگے یہ حدیث بہت بڑی ہے نا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم یجی یوم القیامت علی رقبتہ رقاء تخفق فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئا قد ابلغتک. I will not like to see any of you coming on the day of resurrection while carrying clothes that will be fluttering. مجھے بالکل یہ بات اچھی نہیں لگے گی, یعنی مجھے یہ دیکھنا اچھا نہیں لگے گا قیامت کے دن کہ تم میں سے کوئی آئے اور اس کے اوپر بہت سارے کپڑے ہوں جو کہ پھڑ پھڑا رہے ہوں. And the man will say, O Allah's messenger. اور پھر وہ شخص کہے گا کہ یا رسول اللہ intercede with Allah for me. اللہ سے میری سفارش کرو. And I will say I can't help you with Allah. میں اللہ سے مطلب کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اللہ کے معاملے میں. For I have conveyed Allah's message to you. کیونکہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. اگر تم اس کو نہیں سن رہے ہو تو تمہاری غلطی ہے. تم اس کو نہیں پڑھ کے سمجھ نہیں رہے ہو تو تمہاری غلطی ہے. پتہ کرو, دیکھو کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیغام پہنچایا اللہ کا. لا الفین احدکم یجی یوم القیامت علی رقبتہ صامت فیقول یا رسول اللہ اغثنی فاقول لا املک لک من اللہ شیئا قد ابلغتک. I will not like to see any of you coming on the day of resurrection while carrying gold and silver on his neck. مجھے یہ بات ذرا بھی اچھی نہیں لگے گی کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی آئے اور اس کے گلے پہ بہت سارا سونا اور چاندی ہو. بہت سارا اگر ہوگا تو کیا ہوگا, جیسے ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں کہ وہ کپڑے بیچنے والے جو ہے اس کا پورا گٹا سر پہ لے کے اور وہ بیچنے نکلتے تھے. نئے کپڑے پورے اس کا بہت بڑا مطلب گٹا بنا کے پوٹلا بنا کے اس کو سر پہ رکھ کے وہ بیچتے تھے. تو اگر وہ گٹا سب جو بہت بڑا بہت بھاری ہو تو کیا وہ بندہ اٹھا سکتا ہے؟ ایسے ہی اگر سونا چاندی بھی اگر بہت سارا ہے اور وہ بھی اگر انسان کے گلے پہ ڈال دیا جائے تو کیا وہ اٹھا سکے گا؟ او Allah's messenger, intercede with Allah for me. وہ بندہ کہے گا میری سفارش کرو اللہ سے یا رسول اللہ. And I will say, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے I can't help you with Allah. میں اللہ کے پاس تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. For I have conveyed Allah's message to you. کیونکہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا. This hadith was recorded in the two Sahihs. اور یہ دونوں صحیح میں یہ پوری حدیث ہے, صحیح بخاری and صحیح مسلم. Imam Ahmad recorded that Umar bin al-Khattab رضی اللہ عنہ said کہ حضرت عمر نے کہا ڈیورنگ دا ڈے بیٹل آف خیبر, یعنی اس دن جب مطلب جنگ احزاب کا دن تھا, وہ several companions of the messenger of Allah came to him and said, کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا so and so died as a martyr, so and so died as a martyr. انہوں نے کہا وہ فلاں فلاں جو ہے وہ شہید ہوئے, فلاں فلاں جو ہے وہ شہید ہو گئے. When they mentioned a certain man that died as a martyr, پھر انہوں نے ایک بندے کا خاص ذکر کیا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ شہید ہو کے مطلب گزرے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او عباءہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا no, I have seen him in the fire because of a robe that he stole from the booty. کہ نہیں، یعنی ان کو شہید تم بول رہے ہو لیکن نہیں، میں نے تو ان کو آگ میں دیکھا ہے. وہ ایک روب، ایک لباس جو ہے مطلب تھوپ یا جو بھی، انہوں نے بوٹی میں سے چرایا تھا. The messenger of Allah then said, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون. او ابن الخطاب، یعنی کہ حضرت عمر کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او خطاب کے بیٹے، گو اینڈ اناؤنس ٹو دا پیپل، جائیے اور وہاں پر لوگوں کے اندر اعلان کیجیے دیٹ اونلی دا فیتھفل شال انٹر پیراڈائز، جو مومنون ہیں صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے. مومنون، مومن بندہ کون ہے؟ جس نے اسلام قبول کیا یا جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس کا لیبل آلریڈی مسلمان کا ہے. کیا وہ سب مومن ہیں؟ مومن صرف وہی ہے جس نے قرآن کی ہر بات پہ ایمان رکھا. اللہ کی بات ہے نا، وہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے کلام پہ ایمان. جو قرآن میں بات لکھ دی گئی اس کے آگے سر جھکا دیا گیا، اپنی مرضی نہیں چلانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں سے کسی بھی چیز ایک پر بھی تم اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر وہی ہے کہ وہ مومن نہیں کہلائیں گے. اس لیے کہ مومن کا مطلب ہے تمہارا ایمان ہے ان سب چیز پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اعلان کرو لوگوں میں کہ صرف مومن ہے جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہر بات پہ ایمان رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ ایمان رکھا کہ وہ اللہ کی بولی ہوئی بات ہے. So I went out and proclaimed that none except the faithful shall enter paradise. تو میں باہر گیا، میں نے اعلان کیا کہ فیتھفل یعنی کہ ایمان والے مومن کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا، جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. This was recorded by Muslim and at-Tirmidhi. اور یہ بالکل حسن صحیح ہے، بالکل یعنی حدیث. The honest and dishonest are not similar. ایماندار اور بے ایمان ایک جیسے نہیں ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایماندار اور بے ایمان ایک جیسے ہوں گے؟ کسی سے بھی پوچھو گے، جاہل سے بھی تو بولے گا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ایماندار اور بے ایمان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت بڑا فرق ہے اس میں، زمین اور آسمان کا. اللہ said افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. Is then one who follows or seeks the pleasure of Allah like the one who draws on himself the wrath of Allah? کیا وہ شخص جو اتباع کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا حاصل کر رہا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو گیا جس نے اپنے اوپر اللہ کا غضب جو ہے، غصہ جو ہے وہ اپنے اوپر تو لے کر آیا جس نے، تو کیا وہ اس کی طرح ہو گیا؟ His abode is hell and worse indeed is that destination. اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے جس نے اپنے اوپر اللہ کا غصہ اور غضب لایا، اور بدترین ہے وہ ٹھکانہ. This refers to those seeking what pleases Allah by obeying His legislation, thus earning His pleasure. یہاں پر جو بات کہی جا رہی وہ ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اس کے قانون، اس کی شریعت کو اوبے کرتے، فرما برداری.
اس کو ماننا کہ وہ جو بھی چیز اللہ نے قانون بنایا، جو بھی شریعت کا لا، وہ اس کو اوبے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ فرما برداری کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں. اینڈ ٹریمینڈس ریوارڈس، اور بہت سارے انعامات. while being saved from his severe torment، اور یہ کہ وہ بچا لیے جاتے ہیں اس بھینکر بہت ہی سخت عذاب سے جو جہنم کا ہے. اور دوسرے ٹائپ کا جو انسان ہے وہ یہ ہے کہ دس ٹائپ آف پرسن از ناٹ سملر ٹو ون ہو ارنز Allah's اینگر. تو اللہ کا غصہ جو لیتا ہے اپنے اوپر، وہ اللہ کی رضا جو لے رہا حاصل کر رہا ہے اس کے جیسا تو نہیں ہے نا. has no means of escaping it and who will reside in Jahannam on the day of resurrection. اس کے لیے کہیں بھی پناہ گاہ نہیں، یا کہیں وہ بھاگ کے چھپ نہیں سکتا. اس کی رہائش، اس کا رہنا ہوگا جہنم کے اندر قیامت کے دن. اینڈ واٹ این ایول ڈیسٹینیشن اٹ از، اور وہ کتنا برا بدترین ٹھکانہ ہے. There are many similar statements in Quran such as، قرآن میں اس طرح سے ملتے جلتے کئی آیات ہیں، جیسے کہ سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 19، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Shall he then who knows that what has been revealed unto you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from your Lord is the truth, be like him who is blind. کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا یعنی قرآن وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے، تو کیا وہ اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ یہ وہ اندھا نہیں ہے جو سچ مچ کا فزیکلی اندھا نہیں. جس کے پاس قرآن ہو، ان کے گھر میں قرآن ہو، ان کے پاس قرآن ہو، ان کے آفسوں میں قرآن ہو، کہیں بھی قرآن ہے سب، لیکن وہ اندھے کی مانند بیہیو کر رہے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی اتباع کرتے ہیں، فالو بھی نہیں کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی لائف میں. تو وہ ان کو وہ اندھا بولا گیا ہے روحانی طور پر. پھر دوسری آیت قرآن میں ہے اس سے ملتی جلتی، سورہ القصص 28 نمبر کی سورہ 28 آیت نمبر 61، افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا is he whom we have promised an excellent promise, that is paradise, which he will find true. Like him whom we have made to enjoy the luxuries of the life of this world. اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص جس کو ہم نے ایک بڑا ہی عمدہ وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ جنت کا ہے اور وہ اس کو سچا پائے گا. کیا وہ اس کی طرح ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کو مزے کرنے کے لیے خوب ساری لگژریز جو بولتے ہیں، جو مطلب عیش و آرام اور مطلب عیش کی زندگی، آرام کی زندگی، عیش و آرام کی، وہ ہم نے اس کو دی ہے، جاؤ مزہ کرو. کیا وہ اس کی طرح ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو جنت کا وعدہ ہے، اور جس کو دنیا میں دے دیا گیا ہے لو جنت کی طرح مزے کرو، تو وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ then said، اللہ نے کہا، ہم درجات عند اللہ، they are in varying grades with Allah.
ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس. الحسن البصری رحمہ اللہ and Muhammad bin Ishaq said, meaning the people of righteousness and the people of evil are in grades. اس کا مطلب ہے کہ جو متقین لوگ ہیں وہ اور جو ایول لوگ ہیں شیطانی، ان کے درجات ہیں. اچھوں کے بھی درجات ہیں جنت میں، بروں کے بھی درجات ہیں جہنم میں. Abu Ubaidah and al-Kisai said that this ayah refers to degrees, meaning there are various degrees and dwellings in paradise, as well as various degrees and dwellings in the fire. اس آیت کے اندر جو اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ درجات ہیں، ڈگریز، جو الگ الگ ڈگریز، الگ الگ درجات ہیں اور الگ الگ مقامات ہیں رہنے کے جنت کے. ایسے ہی جیسے جہنم کے اندر الگ الگ ڈگریاں ہیں، الگ الگ مقامات اور ان کے رہنے کی جگہ اور ان کے درجات ہیں آگ میں، جہنم میں. کیونکہ سب تو ایک جیسے جہنم کے اندر نہیں ہو سکتے نا. ابو جہل جو ہے وہ ایک الگ کیٹیگری کا ہے، فرعون ایک الگ کیٹیگری کا ہے، تو اس طرح سے سب کی کیٹیگری وہاں بھی ہوگی. ان اندر آیا ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، اللہ said، سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 132، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، for all there will be degrees or ranks according to what they did. ان سب کے لیے وہاں پر درجات ہوں گے اس کے مطابق کہ جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے. دنیا کے اندر جو بھی اعمال ہے اسی سے تو آخرت میں درجات ملیں گے نا، جنت یا جہنم. تو دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایسی ہی ہے کہ جیسے ہم مسافر ہیں، سفر پہ ہیں، اور اس میں جتنی بھی اچھائیاں ہم جمع کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ یہ پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے. نیکسٹ اللہ said، واللہ بصیر بما یعملون، and Allah is all seer of what they do. اللہ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. And he will compensate or punish them, and will never rid them of a good deed or increase their evil deeds. اللہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ ان کو پورا اس کا بدلہ دے دے گا. اچھائی ہوگی تو ان کو اجر دے دیا جائے گا، برائی ہوگی تو ان کو سزا ملے گی. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی کوئی بھلائی جو ہے وہ کہیں چھوٹ گئی اور یا پھر برائی کے اندر اضافہ کر دیا گیا. ایسی غلطیاں نہیں ہوگی. وہ کوئی انسانوں کا کیا ہوا حساب کتاب نہیں ہے جہاں پہ جان بوجھ کے یا تو غلطی کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے غلطیاں. وہاں تو سب حساب کتاب بہت ایکیوریٹ ہے. rather each will be treated according to his deeds، بلکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جو بھی دیا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. The magnificent blessing in the advent of our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی بڑی شاندار بلیسنگ ہے یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. اللہ the most high said، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. Indeed, Allah conferred a great favor on the believers when He sent among them a messenger from among themselves. یقیناً اللہ نے بہت بڑا فیور مومنوں پہ کیا
جب اس نے بھیجا رسول انہی میں سے، میننگ اس کا مطلب ہے فرام دیئر اون کائنڈ، تم جس طرح کے ہو اسی طرح کا اللہ نے تم کو رسول بھیجا نا. چینی اور جاپان یا کوئی اور جگہ کا تو اللہ نے نہیں بھیجا. سو دیٹ اٹ از پاسبل فار دیم ٹو اسپیک ود دیم، تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکیں، پوچھ سکیں، آسک ہم کوشچنس، ایسوسیٹ وتھ ہم، یعنی ان سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں اینڈ بینیفٹ فرام ہم، اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی مطلب صحبت، ان کی کمپنی میں ان سے مطلب کتنا ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. جسٹ ایز اللہ سیڈ، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 30 نمبر کی سورہ روم، اس کی آیت نمبر 21، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا and among his signs is that he created for them mates that they may find rest in. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی یعنی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے بنایا، تخلیق کیا ان کے لیے ان کے کمپینین، ان کے میٹس، ان کے ازواج انہی میں سے، تاکہ وہ ان میں سکون حاصل کر سکے. یہ وہی بات ہے کہ جب جو انسان اگر ہے تو انسانوں میں اگر اللہ نے مرد اور عورت جو بنایا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ اللہ نے شیرنی بنایا ہوتا کہ لو یہ شیرنی ہے تمہاری کمپنی، تو کیا ہوتا؟ اور پھر اسی طرح سے اگر کسی نہ کسی کو تم جوڑ لو کہ بھئی گھوڑا ہے، اور اس کے لیے اگر سمجھو کہ کوئی مطلب کوئی اور ہے، یعنی مطلب سمجھو اس کے لیے ہرن ہے یا کوئی اور ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ایک دوسرے میں سکون پائیں گے؟ نہیں پا سکتے. اسی لیے اللہ نے تم ہی جیسا، تمہاری ہی طرح تمہارے میٹس بنائے تاکہ تم ان کے اندر سکون حاصل کر سکو. میننگ آف دیئر اون کائنڈ، جس طرح کہ تم ہو ویسا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تم جیسے ہو، جیسا رہن سہن ہے، جیسی تمہاری زبان، لینگویج اور تمہارا کلچر، سب کچھ اس کے بیچ سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تاکہ ہر بات تمہیں صحیح سمجھ میں بھی آئے اور تمہیں سکون حاصل ہو. اینڈ اللہ سیڈ، اور اللہ نے کہا، سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 110، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. سے اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہو ان سے I am only a man like you، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. It has been revealed to me that your God is one God. اور مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا یعنی الہ وہ ایک ہی الہ ہے، واحد، الہ واحد، ون گاڈ. پھر آگے اللہ نے کہا سورہ نمبر 25 سورہ فرقان آیت نمبر 20، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. And we never sent before you any of the messengers, but verily they ate food and walked in the markets. اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے کوئی ایسے رسول کہ یقیناً وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، یعنی وہ انسان ہیں. اور پھر ایک اور جگہ پر ہے کہ سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. And we sent not before you any but men unto whom we revealed from among the people of townships. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر وہ انسان یعنی وہ مرد تھے جن کو ہم نے وحی کی، اور وہ اس بستی کے، اس قرا کے، اس شہر کے لوگوں میں سے تھے.
پھر ہے آیت نمبر سورہ نمبر 6 سورہ الانعام آیت نمبر 130 یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم او یو اسمبلی آف جن اینڈ مین کائنڈ، او مطلب جیسے معاشرہ، اے جن اور انسانوں کا معاشرہ، ڈڈ ناٹ در کم ٹو یو میسنجرز فرام امنگ یو، کیا تم میں سے ہی تمہارے رسول نہیں آئے؟ Allah's favor is perfected when his messenger to the people is from their own kind. اللہ کا فیور جو ہے اس کو بالکل صحیح طریقے سے، یعنی بولتے ہیں نا بہترین پرفیکشن، یعنی اس میں پرفیکشن ہے کہ وہ تمہاری ہی طرح کے جو ہیں ان کو تمہارے رسول بنا کے بھیجتے ہیں تم ہی میں سے، so that they are able to talk to him and inquire about the meanings of Allah's word، تاکہ وہ ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں، ان سے جو بھی انکوائری کرنا ہے اللہ کے کلام کے تعلق سے، اس کے میننگ کے تعلق سے وہ کریں۔ This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، reciting unto them his verses، the قرآن، کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ and purifying them، اور ان کو پاک کرتے ہیں نجاست سے، commanding them to do righteous works and forbidding them from committing evil، اور ان کو حکم کرتے ہیں کہ نیکی کے کام کرو، اور ان کو منع کرتے ہیں کہ ایول جو ہے وہ کمٹ مت کرو شیطانی چیز۔ This is how their hearts will be purified and cleansed of the sin and evil that used to fill them when they were disbelievers and ignorant۔ اسی طرح سے ان کے دلوں کو پاک کیا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا گناہوں سے اور ایول برائیوں سے جو ان کے اندر بھر گئی تھی جب وہ کافر تھے اور جہالت پر تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ and instructing them in the book and the hikmah، اور وہ ان کو سکھاتے ہیں کتاب میں سے اللہ کی قرآن اور حکمہ وزڈم، the قرآن and the سنہ، قرآن اور سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ while before that they had been، جبکہ اس سے پہلے وہ تھے، before sending this prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نبی ہیں ان کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے یہ تھے، کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، ان مینیفیسٹ ایرر، بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، انڈلجنگ ان پلین اینڈ unequivocal error and ignorance that are clear to everyone۔ وہ بہت ہی ڈوبے ہوئے تھے، بہت ہی کھلے ہوئے اور بہت ہی یعنی صاف طور کے اوپر جو گمراہیاں، غلطیاں، جہالت اس سب کے اوپر جمے ہوئے تھے، جو کہ ہر بندے کے لیے بالکل صاف طور پہ ظاہر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔